अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, सबसे पहले तो सबने न्यूज़ देख ली होगी, न्यूज़ चल भी गई कि पीटीआई चेयरमैन के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार भी बिलाखिर उनका साथ छोड़ गए। ये वही उस्मान बुज़दार हैं जिनकी वजह से इमरान खान जो हैं आज जिस जगह पर पहुँचे हैं उसका आगाज़ ही उस्मान बुज़दार से हुआ था। और उस्मान बुज़दार ने भी आज जो है वो बिला आखिर पीटीआई को और पीटीआई चेयरमैन को खैर बात कह दिया और उन्होंने सियासत से जो है वो बाहर निकलने का ऐलान किया। पीटीआई चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त आप ये कह लें कि तन्हाई की ज़िंदगी जो है वो बसर करने की तरफ गामज़न है। ज़मान पार्क पर जो है पुलिस के पहरे लगा दिए गए हैं, मीडिया को वहाँ से हटा दिया गया है। पैमरा की जानिब से जो है पीटीआई चेयरमैन का नाम, टिकर्स या ख़बर चलाने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि इमरान खान का वोट बैंक नहीं है तो दुरुस्त नहीं होगा। वोट बैंक बहरहाल उनका मौजूद है। इमरान खान उसी रास्ते के ऊपर गामज़न है कि जहाँ पर कुछ अरसा कबल, कुछ सालों कबल एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन थे। अल्ताफ़ हुसैन जो हैं अब लंदन के अंदर एक तरह से गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने, और इमरान खान को भी उसी रास्ते के ऊपर जो है वो डाला जा रहा है। देखना ये है कि इमरान खान इस रास्ते के ऊपर किस हद तक जाते हैं। माइनस इमरान खान की भी बात की जा रही है। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की जो इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर फवाद चौधरी ने माइनस इमरान खान का जो हवाला दिया, आप वो देखिए कि कोशिश उनकी ये है अब कि माइनस इमरान खान जो है वो पीटीआई को मुत्तहिद किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान जो हैं वो माइनस खुद यानी कि माइनस इमरान खान पीटीआई को आगे चलने देंगे? जो हमारे सीनियर्स हैं या जो मेरा अपना ज़ाती इस पर तज्ज़िया है वो ये कि नहीं, क्योंकि पीटीआई बुनियादी तौर पर इमरान खान का नाम है और इमरान खान का नाम पीटीआई है। अगर इमरान खान को पीटीआई फ़ायदा नहीं दे सकती तो फिर पीटीआई का इमरान खान को फ़ायदा कोई नहीं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि एक ख़ुद साख्ता जो देवता इमरान खान बने हुए हैं, अगर उसके चेयरमैन वो नहीं रहेंगे तो फिर पीटीआई भी नहीं रहेगी। कोशिश तो यही की जा रही है कि माइनस इमरान खान पीटीआई को जो है वो आगे चलाया जाए, और अगर पीटीआई आगे चलती है माइनस इमरान खान तो फिर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इसके चेयरमैन होंगे। यानी कि शाह साहब की जो एक अरसा दराज की ख्वाहिश थी, दो ख्वाहिशें थी, एक तो उनकी वज़ीर आज़म बनने की शेरवानी उन्होंने सलवा के रखी लेकिन वो काम नहीं आई। दूसरी उनकी जो बड़ी ख्वाहिश थी वो पीटीआई को लीड करने की थी। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ये ख्वाहिश जो है अनकरीब पूरी होने जा रही है, और अभी तक तो वो जेल में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि जो बची कुची पीटीआई होगी उसको लीड जो है वो शाह महमूद कुरैशी करेंगे। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर जो बड़े रहनुमा हैं वो इस वक्त जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं। असद उमर भी हैं। मेरा ख़्याल है जो मेरा तज्ज़िया भी है कि जो पीटीआई होगी उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो है वो बाकी बची खुची पीटीआई को आगे लेके चलेंगे। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल एंड कंपनी जो उनसी है वो जहांगीर तरीन के साथ चली जाएगी और वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में भी हैं। जहांगीर तरीन जो हैं इस वक्त मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। किंग्स पार्टी जो बननी है, अब देखना ये कि किंग्स पार्टी बनाता कौन है। किंग्स पार्टी के लिए इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो मुकाबला जहांगीर तरीन और चौधरी मोहम्मद सरवर के दरमियान है। दोनों जो हैं वो पीटीआई के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तरीन साहब अगर ये कहें कि तरीन पीटीआई बनाने के अंदर, पीटीआई को आगे लेके चलने के अंदर तरीन साहब का सबसे ज़्यादा हाथ था तो ये बजा नहीं होगा। चौधरी मोहम्मद सरवर अगरचे इसके अंदर शरीक ज़रूर थे और वो पेनिट्रेट भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो किंग्स पार्टी बनने जा रही है उस किंग्स पार्टी का फैसला होना है कि क्या उस किंग्स पार्टी को चौधरी मोहम्मद सरवर लेकर चलेंगे या फिर जहांगीर तरीन।
تجزیہ تو یہی کہتا ہے کہ کنگز پارٹی کو جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہی لیڈ کریں گے. کوئی 70 سے اباو اب تک، یعنی کہ جو میرے ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے 70 سے زائد افراد جو ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ چکے ہیں. اب مسئلہ صرف ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو پارٹی ہے اس پارٹی کا نام کیا رکھنا ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ 2 نام جو ہیں وہ زیر غور ہے، اسے تیسرا نام بھی آ سکتا ہے. اب اس پارٹی کو رجسٹریشن بھی کروانا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. نااہلی بھی ختم کروانی ہے، سب سے بڑی چیز نااہلی ختم کروانا ہے جہانگیر ترین صاحب کی، اور اس کے لیے کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہوا ہے. اگرچہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کی نااہلی کی جو ختم کرنے کی جو درخواست تھی اس کو اعلیٰ عدلیہ نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آئندہ چند دنوں کے اندر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بالآخر میاں صاحب کو یہ کلین چٹ ملنی ہے، اور جیسے ان کو بھی کلین چٹ ملے گی ترین صاحب کو بھی کلین چٹ مل جائے گی. اور ان کا جو ترین صاحب کی طرف سے موقف ہے کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات نااہلی نہیں تھی، ایک ٹرنیور تک کی تھی. جو ٹرنیور ختم ہو رہا اس کے بعد نااہلی جو ہے وہ آٹومیٹکلی بھی ختم ہو سکتی ہے. بہرحال یہ قانونی جو منہ شگافیاں ہیں وہ تو اس کے اوپر جو وکلا حضرات ہیں قانون دان وہی روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن توقع یہی ہے کہ یہ جو نااہلی ہے ان کی ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر کھل کر جو ہے اپنی پارٹی کو سامنے لے کر آئیں گے. اور اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے زیادہ تر چھوڑنے والے لوگ ہیں وہی ہوں گے. فردوس عاشق امان بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے، فیاض الحسن چوہان بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو ان کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں اراکین اسمبلی خصوصی طور پر. اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی خاصے ایکٹیو ہیں. لاہور کے اندر انہوں نے مسلسل ملاقاتیں کی ہیں. کچھ اراکین اسمبلی اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ترین صاحب کو جوائن کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ چودھری محمد سرور صاحب کو جوائن کر رہے ہیں، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اس تمام صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون خاموش ہے، اس کی طرف بھی آئیں گے. لیکن جس طرح کہ آصف علی زرداری ایکٹیو ہیں اور جو لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے فوکس جو ہے وہ اس وقت جنوبی پنجاب کو کیا ہوا ہے. اس کی بھی ایک ریزن ہے. جنوبی پنجاب میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. جن حالات کے اندر وہاں پہ انتخابات ہوئے اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ایک وہاں سے ان کے گھر سے ایک سیٹ نکلی، تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جنوبی پنجاب پر فوکس کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے وہ ایک اچھی پرفارمنس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو وہ لے سکتے ہیں، اور وہ لے رہے ہیں. اچھا، ان تمام چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اکتوبر کے اندر انتخابات کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو رہی ہے. جتنے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے ہیں کوئی بھی ڈوبتی کشتی کا جو ہے وہ سوار نہیں بنتا. اب اس ڈوبتی کشتی میں سے نکل کر جو مختلف جو کنگ میکرز ہیں ان کو جو جوائن کر رہے ہیں، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کی طرف جا رہی ہے، اور اکتوبر کے اندر انتخابات زیادہ توقع یہی ہے کہ ہو جائیں گے. اچھا، اس ساری صورتحال میں جس طرح کہ میں نے کہا کہ زرداری صاحب بھی متحرک ہیں، چودھری سرور صاحب، چودھری شجاعت صاحب اور جہانگیر ترین صاحب بھی متحرک ہیں، لیکن نون لیگ بڑی خاموش ہے. نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ نہ تو کسی کو ابھی تک لیا جا رہا ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی رابطے کیے گئے ہیں کسی کے ساتھ. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے معاملے میں پھنسی ہوئی ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ پہلے میاں صاحب کی کلیئرنس ہو جائے. میاں نواز شریف، مسلم لیگ نون کا نام جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا نام صرف میاں محمد نواز شریف ہے. شہباز شریف، مریم نواز اس طریقے سے نون لیگ کو لے کر نہیں چل سکے، اور ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے. مریم نواز کا یا شہباز شریف کا ووٹ نہیں ہے، نواز شریف کا ووٹ ہے. اور اس وقت انہوں نے فوکس کیا ہوا کہ کسی طریقے سے پہلے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کروائی جائے، پھر اگر ان کو کلیئرنس مل جاتی ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ملی. لازمی بات ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک ان کو کلیئرنس نہیں ملی کہ وہ پاکستان واپس آ سکیں. جب تک نااہلی ختم نہیں ہوگی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ چیز جو ہے وہ طے نہیں ہوگی. وہ واپس آئیں گے تو پھر صورتحال نون لیگ کی بھی واضح ہوگی کہ وہ کہاں پر کھڑی ہے. ابھی ان کا فوکس نواز شریف کی نااہلی
کو ختم کروانا اور جون کے اندر جو ہے وہ بجٹ دینا ہے. بجٹ کے اندر کہا تو جا رہا ہے کہ بڑا اچھا ریلیف دیا جائے گا, پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی. اگرچہ یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا نون لیگ انتخابات کے اندر کامیابی حاصل کر سکے گی. موجودہ صورتحال کے اندر تو اس کا جواب آتا ہے نو, کیونکہ جو پرفارمنس رہی وہ اتنی اچھی نہیں رہی ہے ان کی. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہمیں نون لیگ ابھی کہیں نظر نہیں آ رہی. اب آتے ہیں ہم چودھری پرویز الہی کی طرف. چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا. بڑی ڈرامائی قسم کی جو ہے ان کی گرفتاری ہوئی. ایکسپیکٹڈ تھی کہ گرفتاری ہو جائے گی. گلگت بلتستان فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے چودھری صاحب, لیکن دھر لیے گئے, اینٹی کرپشن لے گئی. آج عدالت میں بھی پیش کیا گیا, وہاں سے عدالت نے ان کو ریلیف کر دیا, لیکن مجسٹریٹ نے ان کو ریلیف کر دیا, لیکن پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ دوسرے مقدمے کے اندر گرفتار کر کے گوجرانوالا جو ہے وہ لے جایا گیا ہے. اچھا, چودھری پرویز الہی کو چودھری شجاعت حسین نے ایک کوشش کی. چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس کا میڈیا کے اندر بتایا بھی کہ وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے, انہیں منانے کی کوشش کریں گے. اور چودھری پرویز الہی منانے سے پہلے جو ہے وہ دھر لیے گئے. اب چودھری صاحب کے اوپر مختلف مقدمات ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں, پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کا کیس ہے, پھر غیر قانونی طور پر بھرتیاں کرنے کا کیس ہے, پھر ان کے اوپر کک بیکس کے ذریعے ایک بڑی رقم وصول کرنے کا بھی کیس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری صاحب بھی کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان مقدمات سے نکلنے کے لیے. اگرچہ ان کے صاحبزادے نے ٹویٹ تو کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ نہیں جائیں گے, لیکن مستقبل یہ طے کرے گا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں. صورتحال چل رہی ہے, گیم جو ہے وہ چاروں طرف سے آن ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کہہ لیں کہ وہ بھی پوری فارم کے اندر ہے. بہرحال جو پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر جو صورتحال ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ کس طرف جائے گی. خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں بالآخر ان کو جو ریلیف ہے ان کو صرف ایک ہی جگہ سے ریلیف ہے خان صاحب کو. وہ خان صاحب کو ریلیف ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے, کہ بندیال صاحب کی طرف سے ان کو کچھ ریلیف مل جائے. لیکن بہرحال جو ان کے اوپر کیسز ہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑے کمزور کیسز ہیں تو ایسا نہیں ہے. ان کیسز کے اونٹ کے نیچے عمران خان صاحب کو آنا ہی آنا ہے. وہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے نہ آئے, لیکن جیسے ہی بندیال صاحب کا ٹینیور ختم ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے نیچے آ جائیں گے, اور اب ان کی جو باغیں ہیں وہ ذرا ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا فیصلہ جو آئندہ چند روز کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گا.